جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद हाजिर खिदमत हूँ। आज जो मेरे मेहमान हैं वो वार्ड नंबर 5 शरीफ आलम रावली से हैं। उनकी पहचान ये है कि वो वाहिद उम्मीदवार होंगे इस इलाके के वार्ड नंबर 10 से कि जो किसी भी वार्ड से इलेक्शन में हिस्सा लें तो वो कामयाबी की मंजिल तय कर सकते हैं। उनका ख़ानदान गुजरांवाला कैंट के उन ख़ानदानों में शुमार किया जाता है जो अरसा दराज से कई दहाइयों से सियासी उफक पर नमदार है, और उनके वालिद साहब उनके भाई कंटोनमेंट बोर्ड के पहले भी मेंबर रह चुके हैं, और वाइस प्रेसिडेंट उनके भाई जो बड़े पिछले टेन्योर में कंटोनमेंट बोर्ड के रह चुके हैं। और इस बार चौधरी काशिफ हफीज साहब ने नौजवान क़यादत में इस दफ़ा कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला कैंट के वार्ड नंबर 5 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया आज़ाद नतीजे से, और अपनी ख़ानदानी शराफत, दयानतदारी और रफाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की रवायत को हमेशा उन्होंने ज़िंदा रखा और नौजवानों की हमेशा क़यादत की और नया विजन दिया। और इस दफ़ा वो नए विजन के साथ, नए बलबले के साथ वार्ड नंबर 5 शरीफ आलम से इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। और आज उनसे हम एक तफसीली वार्ड नंबर 5 उनके हल्के के हवाले से और उनके सियासी मामलात के ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उनसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले यहाँ लोग एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे हार्ट टॉक के मेहमान हैं वो चौधरी काशिफ हफीज साहब हैं, जो आज़ाद हैसियत से कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 5 शरीफ आलम सलामतपुरा हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपको मेरी तरफ से आपकी टीम को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चौधरी साहब, आपसे जो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, और आप तो एक का कबीला पाकिस्तान बनने से लेके आज तक रावली में मुस्लिम लीग की पहचान है। सरदार साहब, आपको क्योंकि बाखूबी इल्म है कि जो बल्दियाती इलेक्शन है वो वैसे भी ये पिछले 2 अदवार से पीछे चले जाएँ तो ये मेरे ख्याल गैर जमाती होते रहे, और इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि जमातों का इसमें रोल बहुत महदूद हो जाता है। ज़ाती शख्सियत का, उनके असर व रसूख का और उनकी खिदमात का असल में ये इलेक्शन होता है। तो पार्टीज डिसीजन करती रहती हैं, कभी अच्छे और कभी बुरे, और हम लोगों ने समझा कि हम लोग अपने ख़ानदान को अपनी खिदमात के बलबूते पर और अपनी कारकर्दगी के ऊपर अपने आप को पेश करते हैं। अगर लोगों ने इस काबिल समझा तो हमें ज़रूर सुरखरू करेंगे, और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 12 सितंबर को हमें अपनी खिदमत का सिला ज़रूर मिलेगा। आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसके अंदर जमाती बेस पे, जैसे आपने खुद कहा है कि इस दफ़ा 2 टर्नओवर से हो रहे हैं, क्या मौजूदा जो सियासी मामलात हैं जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, इसमें जमाती बेस पे जो इंतखाब हो रहे हैं, क्या उससे आज़ाद उम्मीदवारों को वो फ़ायदा नहीं होगा जो जमाती लोगों को? नहीं, आपको शायद वो इल्म है कि उन्होंने अपना जो सूबाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजिंग की है उसको यूनियन कौंसल लेवल पे उन्होंने उसे गैर जमाती ही डिक्लेयर किया होगा, क्योंकि कंटोनमेंट के इलेक्शन ऐसा कोई नज़र नहीं थे आ रहे, तो आनन फानन उन्हें इलेक्शन कॉल करना पड़ा इलेक्शन कमीशन के कहने पर और कोर्ट के डिसीजन के बाद। शायद तो मेरे ख्याल से उनका जो बकाया जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके सेटअप में भी यूनियन कौंसिल के लेवल पे तो वो जमाती नहीं है। पंजाब के इलेक्शन अगर होंगे तो आप खुद ही देख लें कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। जो जमातों का असर ज़रूर होता है, लेकिन आपने पिछले कैंटोनमेंट के इलेक्शन भी देखे थे
کہ اس میں بھی انڈیپینڈنٹس نے اپنا حصہ لیا تھا اور کچھ کامیاب بھی ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی کمپین دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم امیچور لوگ ہیں، نہ ہی ہم شخصیات کے کریکٹر اسیسینیشن پہ بات کرتے ہیں. ہم تو ایک اپنا موقف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ موجود رہتے ہیں. لوکل باڈیز کی جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کون اپنی جو ڈیوٹیز سر انجام دے سکتا ہے، کون پبلک کو ٹائم دے سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کون حل کر سکتا ہے. اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے آج سے نہیں 61 سے یہ کام ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے، اور اس کو اپنا فرض سمجھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ بیسیکلی سیاست کو اپنا کاروبار کے طور پر یوز کرتے ہیں، کوئی بزنس نہیں کرتے اور فل ٹائم سیاست کرتے ہیں، ذریعہ معاش بھی یہی ہے. اس حوالے سے کیا کریں؟ دیکھیں، میرے خیال سے ہم لوگوں کا جو کریکٹر ہے، جو معاملات ہیں، وہ بڑے عیاں ہیں. اللہ کا شکر رہا ہے 61 سے دیکھیں معاش کے بغیر تو اپنا زندگی انسان نہیں گزار سکتا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی لے لیں تو وہ بھی اپنا کاروبار ضرور کرتے تھے. ہم ان کی جوتوں کی خاک کے برابر نہیں، لیکن اپنا ذریعہ معاش اللہ کے فضل سے میرے والد صاحب سے لے کے اور آج دن تک بڑا اچھا اللہ کا کرم ہے. وہ ہمیں کسی نیگیٹو طرف نہیں دیکھنا پڑتا. اللہ بڑا مہربان ہے، ہمیں جتنا چاہیے اس سے زیادہ دے رہا ہے. اور پالیٹکس جو ہے اس میں ہمیشہ ہمارے گھر نے اپنی جیب سے پیسے لوگوں پہ خرچ کر کے لوگوں کی سہولتوں کے لیے، آپ لوگ اس کے بڑے گواہ ہیں. آپ اب ایک نیوٹرل بندہ بن کے بیٹھے ہیں. اگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر کاشف اور نواز اور ان کے علاوہ کوئی بندہ پالیٹکس میں اپنی جیب سے پالیٹکس کرتا ہے تو میں کم ملیں گے آپ کو. چوہی صاحب، آپ نے نوجوانوں کے لیے پچھلے 10 سال میں بے انتہا کام کیا. ایز اے کرکٹر بھی آپ کا ایک نام ہے علاقے میں، جب آپ اسپورٹس کے حوالے سے کھیلا کرتے تھے. پھر سیاست میں جب آئے اور نوجوانوں کو، یوتھ کو آپ نے پریزنٹ کیا، تو اس کے لیے بڑا بھرپور کام کیا. تو اس کے باوجود آپ کو پارٹی نے اگنور کیا. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ تلخ حقائق ہوتے ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ ذکر کروں گا کہ میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی. نوجوانوں سے فرسٹ ہمارا جو ریلیشن ہے ایز اے اسپورٹس مین بھی رہا. اس کو دین ہم نے کنورٹ کیا کہ وہ میرے ساتھ جب میں یوتھ کا مجھے تنظیمی عہدے ملے تو میں نے اسے بڑی اچھی طرح یوٹیلائز کیا. آپ کو پتہ ہے کہ پورے ضلع میں جو ہمارے پاس یونٹ موجود ہوتے تھے ان کی تعداد کسی کے پاس نہیں تھی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام بھی کیا جائے نا، اسے بھرپور طریقے سے نبھایا جائے یا اس کو نہ کیا جائے. دوسری بات، آپ نے پارٹی ٹکٹس کی وہ پارٹیز والے بہتر سمجھتے ہیں. میرا تو ان کے آپ یہ کوشچن ہی نہیں رکھتا. ہو سکتا ہے ان کے خیال میں انہوں نے یہ بہتر ڈیسیجن کیا ہو، لیکن 12 سپٹمبر کو پبلک انہیں جواب دے دے. جتنے بھی امیدوار ہیں یا عام لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں یا ادر پارٹی کے، ان کی نظر میں یہی ہے کہ گجرانوالہ کینٹ کا اگر مسلم لیگ نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو آپ کی وارڈ کا کیا، اور کہ آپ کا حق بنتا تھا. آپ ایک بڑا قبیلہ ہے راولی میں، آپ کا ایک نام ہے، پہچان ہے. اس کے باوجود اگر پارٹی غلط فیصلہ کر دے تو اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اسی بنا پہ آپ کے دوست احباب نے آپ کو وارڈ نمبر 5 سے آزاد امیدوار سے الیکشن لڑنے کا کہا. کیا آپ الیکشن جیتنے کے بعد کسی اور جماعت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے تو پہلے میں مشہور ہوں دوستوں کا. اس میں غیر مشروط طور پہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، آپ مسلم لیگ کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، پولیٹیکل ورکر، چاہے پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکر ہوں، چاہے مسلم لیگ کے پولیٹیکل ورکر ہوں یا کوئی اور جماعت کے پولیٹیکل ورکر ہوں، جو میرا وہ ساتھ دے رہے ہیں نا، وہ صرف ایز اے پولیٹیکل ورکر کو ڈیمیج کرنے کے طور پر دے رہے ہیں. کہ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر اپنا سارا کچھ پالیٹکس میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سرو کرے، محنت کرے. ہم لوگ جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں، چاہے ان کے نظریات علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل ورکر کی رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں دوسری پارٹیز میں، ان کو اون کرتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پارٹی سے مخلص لوگ ہیں. اور یہ پارٹیز پالیٹکس جو ہوتی ہے، یہ سب سے آسان ذریعہ ہوتا ہے خدمت خلق کا. آپ اپنی پاکٹ سے ہو سکتا ہے آپ کی وسعت کے مطابق آپ کچھ افورڈ کر سکتے ہو،
آپ اچھے نمائندے بن کے چلے جاتے ہو کہیں تو ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں آپ اچھی طرح یوٹیلائز کر لیتے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز نے اور دوسرے لوگوں نے وہ سب نے مل کر جو میرے پہ مہربانی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پولیٹیکل ورکر کو کسی طور پر بھی ڈیمیج نہ ہونے دیا جائے اور پارٹیز کو یہ باور کرایا جائے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دینا چاہیے. تو صاحب آپ نے پچھلے الیکشن کے اندر ایم پی اے کے لیے بھی اپلائی کیا اور کسی بنا پہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملی, آپ نے پارٹی کے ساتھ چلے اور یوتھ کو پریزنٹ کیا ہمیشہ اور یوتھ کے حوالے سے کام کیا. تو کیا آئندہ جو انتخابات میں اس میں یوتھ کا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے ہاں. ہمارے پاس بڑا بہترین گلدستہ تھا موجود. اس میں تمام پارٹی کے کابرین بزرگ اور اس کے ساتھ بہترین یوتھ. مطلب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں شاید کسی پارٹی پہ الیکشن لڑتا ٹکٹ پہ تو شاید میرے ساتھ اتنا بڑا گلدستہ موجود نہ ہوتا. میں اور میرے گھر والے اور میرے خاندان پورا الیکشن جیتنا ہارنا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ میرے جلسوں پہ اسٹیج پہ دیکھیں آپ کو ایک بہترین سیاسی ورکرز نظر آئیں گے اور یوتھ کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو بہترین یوتھ سامنے کھڑی نظر آئے گی. میں 12 سپٹمبر کو جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. لیکن میں ان کا یہ احسان نہیں اتاروں گا کہ انہوں نے غیر مشروط طور تمام لوگوں نے میرے اور میرے خاندان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. کیا پریشر کوکر ایک پریشر گروپ کے طور پر اسی لیے آپ نے پریشر کوکر کا جو نشان لیا ہے یہ پریشر گروپ کے طور پر پریزنٹ کرنے کے لیے لیا؟ نہیں, پریشر کوکر نشان لینا کوئی ایسا کوئی میرے کوئی مائنڈ میں ایسا نہیں تھا, کیونکہ میں کوئی 2-4 نشان اور سے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, وہ اس سے اویلیبل نہیں تھا. لیکن مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی, یہ پارٹیز والوں کو ذرا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب میں نے اپلیکیشن سبمٹ کی تو میں صبح گیا تو وہاں پہ 5 حلقوں کی اور اپلیکیشنز بھی آئی ہوئی تھیں. میرے خیال سے جو میں چلو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتا, وہ چاہ رہے تھے کہ جو کاشف نشان لے ہم لوگ وہ نشان لیں. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تیسری بڑی پارٹی جو ہے نا پریشر کوکر کی, اور دیکھیں آپ کو نتائج جو آئیں گے نا اس میں بھی پریشر کوکر والے جو لسٹ میں نام نظر ضرور آئیں گے. آئندہ جو آپ نے پچھلے اتوار میں بھی آپ کے بڑے بھائی چودھری نواز حفیظ صاحب یہاں سے اس کو وارڈ نمبر 9 تھی جی, اور اب حلقہ بندی چینج ہوئی ہے, کچھ آپ کا جو پرانا حلقہ اور کچھ نیا جو وارڈ نمبر 10 اس کو 5 میں بنا دیا گیا. جی, کیا اس سے کہ آپ کے جو معاملات ہیں سیاسی معاملات میں کوئی فرق پڑے گا؟ سردار صاحب آپ کی ذہن نشین کروں ذرا. جب 61 میں میرے والد نے الیکشن لڑا تھا نا جی, تب وہ شریف ہوں ہمارا حلقہ تھا. 64 ایسے 70 79 83 87 98 دین 2021. میرے خیال سے قطعاً بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں میرے خیال سے وہ میرے لیے وہی کافی راج تحسین آپ نے جو پیش کیا میرے لیے, میں سمجھتا ہوں وہ میرے لیے بڑی ایک اہم بات ہے کہ آپ نے یہ اس قابل سمجھا مجھے کہ کہا کہ اگر کاشف کوئی 10 حلقوں میں سے کسی ایک حلقے میں بھی چوائس کر کے الیکشن لڑنا چاہے تو الیکشن ضرور لڑ سکتا ہے اور اچھا الیکشن لڑ سکتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو میٹر نہیں کرتا کوئی 2 گلیاں ادھر ہو جائیں 2 گلیاں ادھر. اچھا, جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں لوگ برادری ازم کا نعرہ بہت زور و شور سے لگتا ہے اور اس کے ساتھ دھڑا بندی کی سیاست اور پارٹی ووٹر بھی ہوتے ہیں. آپ کی بنیاد کس بنیاد پہ اس الیکشن میں؟ آپ بڑے قریب سے یہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ذرا نیرو مائنڈیڈ ہو کے الیکشن نہیں لڑنے چاہیے. ہمارے گھر نے جب بھی کبھی الیکشن کمپین شروع کی ہے تو اوور آل دوستوں سے مشورہ کیا. ہم جس بھی قبیلے کنبے سے ہوں اچھی بات ہے, اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے, لیکن دوستوں کے ساتھ مل کے مشورہ کرنا چاہیے. براڈ مائنڈیڈ طور پر الیکشن لڑنا چاہیے. آپ کسی ایک قبیلے اور کنبے کا نام لے کے کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟
میرے خیال سے میرے قبیلے کنبے میں اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بڑے وفادار لوگ موجود ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور ان کو مشکور بھی ہوں کہ وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے کبھی بھی اس کنبا ازم کو اتنا پریفرنس نہیں دی۔ ہمارے ساتھ دوست ہے باپ، آپ سمجھتے ہیں اگر آپ مجھے 10 حلقوں سے الیکشن لڑا رہے ہیں تو وہاں پہ ساری جگہ پہ تو میرے کنبے نہیں ہیں۔ ہمیں اب اس سوچ سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو ایک براڈ مائنڈیڈ معاشرہ کریٹ کرنا ہے جو کسی ایک ہال میں بند نہ ہو۔ آپ بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میرے عزیز و کرم میرے ساتھ چل رہے ہیں، جو میرے دوست احباب چل رہے ہیں، میرے خیال سے وہ پولیٹیکل کنبا تو وہی ہے، اس کو ہی لے کے چلیں گے۔ عام لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ چودھری کاشف حفیظ کو عام لوگوں کے مسائل یا ان کی پریشانیوں کا نہیں پتہ۔ ان کے ساتھ ایک خاص کریم چلتی ہے، خاص سوسائٹی کے لوگ چلتے ہیں، جو گلی محلے میں غریب ریڑھی والا ہے یا مزدور آدمی ہے، اس کے مسائل وہ نہیں جانتے۔ یہ خاص کریم کو جو ہے نا خاص افراد کو پریزنٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ میرے خیال سے وہ یہ خام خیالی ہے، ایک پروپیگنڈا ہے۔ سن 70 میں میرا کینٹ بنا ہے، جس ڈرائنگ روم میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ سارا میپ پڑے ہوتے تھے۔ میرے والد نے، اور اللہ کا شکر ہے جب لوگوں کے پاس شاید وہ معاشی حالات اتنے بہتر نہیں تھے، میرے والد کے معاشی حالات کافی بہت بہتر تھے۔ میرے والد نے ایک ڈیسیژن کیا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ لوگوں کا علاقہ چھوڑ کر نہیں جانا۔ یہ آپ کے سامنے بڑی بڑی سوسائٹیز بنی ہیں، سارا کچھ بنا ہے۔ میں کچھ اس بزنس سے بھی ایفیلیٹڈ اسی سے ہی ہوں، پراپرٹیز کے۔ لیکن ہم لوگ جب اپنے گلی محلے میں رہ رہے ہیں یا باہر آپ نکلیں میرے گھر کے باہر سے، جتنے ریڑھی بان ہیں، وہ کھوکھے والے ہیں، سارے موجود ہیں۔ اور میرے پاس آپ آئیں، میں راولی چوک میں آپ اکثر آتے ہیں، میں وہاں پہ ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پیتا ہوں، کھانا بھی وہاں پہ کھاتا ہوں۔ وہاں پہ کوئی لینڈ کروزر والا نہیں آتا، وہاں پہ ہم سارے پولیٹیکل ورکر اور مختلف جماعتوں کے پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں اور دوست احباب ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے کہ ہم تقریباً پارٹیشن کے بعد یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اس گلی محلے میں رہ رہے ہیں اور بڑی خوشی سے رہ رہے ہیں، اور لوگ بڑی عزت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اتنی ان کی عزت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ اور میرے تو بیسیکلی ووٹر اور سپورٹر ہے ہی بڑے متوسط طبقے سے لوگ ہیں۔ جو لوگ میرے ساتھ ایلیٹ کلاس میں بھی موجود ہیں، قابل احترام ہیں، میرے عزیز و کار بھی ہوں گے۔ یہ ایک ریپرزنٹیشن کا ایک طریقہ کار ہے، آپ کو سب کو لے کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن یہ صرف پروپیگنڈا کے تحت ہے، کیونکہ کاشف جو ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ لگ رہی، ان سارے جو میرے پولیٹیکل نادان سے دوست کچھ پارٹیز کے کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے کوئی انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ فونوں میں گھس گھس کے مشورے کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کو ہنس کے دیکھتا ہوں۔ میری تو خواہش ہے انہیں یہ کہوں کہ یار 4-5 مل کے نہ کہیں ایک ہو جاؤ، الیکشن میرے ساتھ لڑو، جو جیت جائے اسے میں نہ مٹھائی کھلا کے آ دوں۔ جی، آج جو میرے مہمان ہیں چودھری کاشف حفیظ صاحب ہیں، جو وارڈ نمبر 5 سے آزاد سیٹ سے الیکشن میں حصہ لے گئے، اور ان سے بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ حاضر ویلکم بیک۔ ہارٹ ٹاک کے جو میرے آج کے مہمان ہیں چودھری کاشف حفیظ صاحب ہیں، تو صاحب پچھلے ٹینیور میں آپ نے وارڈ نمبر 9 سے آپ کے بڑے بھائی چودھری نواز حفیظ صاحب کو الیکشن میں دے، انہوں نے اللہ نے ان کو کامیابی عنایت کی، تو وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ بھی منتخب ہو گئے۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کام ان کو کرنے چاہیے تھے ایز اے پریزیڈنٹ، اس علاقے سے گورنمنٹ بھی تھی، 3 سال تک گورنمنٹ بھی رہی، تو اس وقت 5 سال 3 سال باقی رہی، لیکن وہ فائدے وہ کام نہیں لے سکے آپ لوگ جو ایز اے مسلم لیگی ورکر اور وائس پریزیڈنٹ۔ کیا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ لیکن جی لوگوں کا مجھے نہیں سمجھ لگ رہی، آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ اگر لوگ جو پبلک کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو میں 3-4-5 منصوبے گنا دیتا ہوں دور میں۔
ایک یہاں پہ ریلوے لائن کے ساتھ ہمارا کوئی 100 سالہ جوہڑ موجود ہوتا تھا. آپ ریلوے کراسنگ کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں, وہ روڈ بھی کبھی نہیں تھا بنتا, وہاں بڑی چوری چکاری ہوتی تھی, راستہ گزرنے کے قابل نہیں تھا. وہاں پہ روڈ لائٹس بھی ہیں اور وہ روڈ بھی کنسٹرکٹ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ بالکل لگتی ہوئی جگہ پہ جوہڑ تھا, جو اسی دور میں ہم لوگوں نے کوئی کافی ملینز کی وہ اس میں گورنمنٹ نے مٹی ڈال کر اسے ختم کیا. کسی خاص لوگوں کی جن کی اب بھی خواہش ہے کہ یہ کام نہ ہو سکے, انہوں نے وہ اپنے وہ نہ شکایات کا انبار لگا دیا ریلوے والوں کے پاس کہ یہ پارک بن جائے گا, یہ بڑی کمرشل جگہ ہے, یہ ایسے ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو گند تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا آپ کے سامنے. ایک چیز ہو. سیکنڈلی میں آپ کو نا بڑے بڑے منصوبے یہ گلیاں نالیوں میں نہیں گھسانا چاہتا, نہ ہی کسی یہ تو روٹین کے کام, نہ ہی کوئی ٹرانسفارمرز لگوانے پہ گھسانا چاہتا ہوں گلی میں. میں جو علاقے کی اجتماعی سوچ کو لے کے آگے چلتے اس کی فلاح کی بات کریں, جو وائس پریزیڈنٹ کی جو حیثیت ہے. پھر جب ہم وائس پریزیڈنٹ بنے تو نا سیوریج کا سب سے بڑا مسئلہ ابھی بھی ہے اور وہ چل رہا تھا. اس وقت کے جو ایم پی تھے توفیق بٹ صاحب, ہم لوگوں نے انہیں کہا کہ ہمیں یہاں سیوریج پائپ لائن کی ایک اسکیم دی جائے. وہ 2016 یا 17 میں وہ اینول ڈیولپمنٹ اسکیم میں اس کا 40 کروڑ روپیہ الاٹ کیا گیا. وہ بن رہی ہے, اس کے لیے لینڈ خرید لی 2 کنال, پائپ لائن کمپلیٹ ہو کے چوک تک آ گئی, اور آنورڈ جانے کے لیے یہ ہے کہ پچھلے 2 ادوار میں 2 سالوں میں اس کے لیے فنڈ جاری نہ کیا جا سکا. وہ ایک پورے کنٹونمنٹ کا اجتماعی تھا مسئلہ, اور اس کے لیے وہ جو پائپ لائن پڑنی ہے, ایک آپ کے جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں کشمیر کلونی اقبال ٹاؤن سے وہ لائن ایک آپ کی اس کے ساتھ کنیکٹ ہونی ہے, ایک چناب روڈ والی جو لائن ہے وہ کنیکٹ ہونی ہے. 2 جگہ سے انہوں نے اسے ڈیوٹی روڈ کو کراس کر کے دین وہ ڈی ایچ اے کے قریب وہ ڈسپوزل بنایا, بڑا بہترین. میرے بھائی نے اور ہم لوگوں نے یہی کیا. اس کے بعد جو سروس لائن ہے, سروس روڈ ہے, حادثات آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ ہوتے تھے. پورے راولی کی ایسٹ سائڈ سے ایون اب تو ویسٹ سائڈ پہ ساری سروس روڈ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی. لوگوں کو آنے جانے کے لیے جو مسائل تھے وہ کم ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بڑے بھائی نے اور ہم لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ یار اس کا جو علاقے کا فیس کس طرح بہتر ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے انہیں کہا کہ ہمیں گرین بیلٹ ایک بنا کے دی جائے, جیسے کینٹ روڈ پہ, جیسے اور کنٹونمنٹ میں. وہ بھی آپ کے سامنے کام شروع ہو چکا ہے. یہ وہ منصوبے ہیں جو آپ کے سامنے نظر کے سامنے ہیں اور چل رہے ہیں اور کمپلیٹ ہو جائیں گے. پھر شریف فارم کا ایک بڑا مسئلہ سنگین چل رہا تھا, تب ہم لوگ اس علاقے کے وارڈ ممبر بھی نہیں تھے. ان کے نا گلیوں میں پانی شانی کھڑا ہونے کا بڑا مسائل تھا. ایک ڈرین شروع کروا دیا گیا. اگر پائپ لائن کمپلیٹ ہوتے تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو وہ ڈرین جو ہے رینی سیزن میں بھی کام آئے گا, اور اب تو ویسے بھی وہ 2 4 5 سال کے لیے وہ کیپیبل ہوگا کہ وہاں سے پانی کو آگے بہا کے لے جائے. وہ ڈرین چل رہا ہے, میرے خیال سے آدھے سے زیادہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. الیکشن کے فوراً بعد وہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا راولی چوک تک. یہ وہ سارے منصوبے اور ساری چیزیں تھیں بڑی بڑی. ویسے تو گنانے لگیں تو شاید وہ ختم نہ ہو. چوہی صاحب, آپ نے جو ریلوے لائن کے ساتھ پارک کے والے سے بات کی, اس کے تو بہت سارے لوگ دعوے دار ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں, اور پچھلے دنوں میں انہوں نے اس کا افتتاح بھی کروا دیا تھا ڈی سی او سے, لیکن وہ کہتے ہیں ریلوے بیچ میں آ گیا. اس کے تو وارڈ نمبر جو 3 کے امیدوار دعوے دار ہیں, 5 کے بھی دعوے دار ہیں. میں آپ کو دیکھیں, میں نے کبھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی, نہ کرنی ہے. وہ بے تحاشا کریں, اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں اسٹیجوں پہ, وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی پرورش کیسی. میں آپ کو اس بات سے آگاہ کر چکا ہوں کہ یہ منصوبہ نواز حفیظ صاحب کے دور میں, تب ریلوے کے وزیر تھے سعد رفیق صاحب, پاک اینڈ ہارٹیکلچر کے چیئرمین تھے توفیق بٹ صاحب. یہ ان کے دور میں شروع ہوا اور یہ مٹی شٹی ڈال گئی, اس کی والز بھی بننی شروع ہو گئی. اسی دوران
گورنمنٹ کے حالات کچھ بہتر نہ رہے. وربل پرمیشن موجود تھی, ریٹن پرمیشن کیونکہ ابھی آنی تھی. جب یہ شکایت کی گئی کہ یہ تو بہت قیمتی جگہ ہے, تو یہ قبضہ ہو جائے گا, پارک بنانے پہ قبضہ ہو جائے گا, تب کا یہ پینڈنگ ہے. پھر جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں یا کوئی لوگ مطلب جسے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, میں بڑا خوش تھا کہ کم از کم یہ پارک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. یہ راہ علی کا میرا اس سے کوئی نہیں, یقین کریں آج بھی کوئی اسے کمپلیٹ کر دے نا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا ہوا تھا, اس نے اپنا حصہ ڈالا. یہ علاقے کی فلاح کے لیے تھا, دوستوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہماری خواتین بہنوں کے لیے. یہ کوئی بھی کمپلیٹ کر دے, سیوریج لائن کوئی بھی کمپلیٹ کر دے. یہ 2-3 ایسے منصوبے ہیں کہ ہم لوگوں کو پولیٹیکل ورک اور ایز اے اس علاقے کے مکین ہونے کے ناطے ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے. اگر وہ کر دیتے تب بھی تعریف تھی, لیکن ایسے نہ کریں, ہوا میں باتیں مت چھوڑیں. تو صاحب جو ہے نا, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے ٹریور میں جو کام شروع کیے, جب حکومت ختم ہو جائے, وہ عوامی مفادات کے جو منصوبے ہوتے ہیں, اگلے لوگ آگے ان منصوبوں کے اوپر جو کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں وہ مٹی کے نیچے دب جاتے ہیں, ان کو پایا تک میل تک نہیں جانے دیتے. جیسے سیوریج کا جو منصوبہ ہے 2-3 سال سے اس میں کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں, اس کو فائنل نہیں ہونے دے رہے. اسی طرح ایک ہائی اسکول کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے جو پچھلے 3 سال سے کھنڈر بن گئی ہے, اس کے تمام معاملات پورے ہیں, لیکن اس کے اوپر راہ علی کے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. آپ نے ان بچوں کے اسکول کو اسٹاف نہیں لانے دیا, وہاں پہ فرنیچر نہیں آ سکا. اس کے حوالے سے یہ لوگ کام نہیں آپ لوگوں نے سب نے مل کے کیا. یہ بھی کہتے ہیں کہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ وہ رول نہیں ادا کر سکے. بعد میں منصوبے تو شروع ہو گئے, ان کو فائنل نہیں کروا سکتے آپ. دیکھیں یہ جتنے منصوبے آپ نے گنوائے ہیں, چاہے وہ سیوریج کا ہو, چاہے وہ اسکول کا ہو, چاہے اور کسی ایک جو آپ نے بات کی ہو, یہ سارے ایفیلیٹڈ ہیں پروونس گورنمنٹ. وہاں پہ گورنمنٹ تھی شاید آپ پی ٹی آئی کی آگی ہوئی, ہم لوگ تب ریپرزینٹ کر رہے تھے مسلم لیگ کو. کینٹونمنٹ کے متعلقہ جتنے مسائل تھے وہ آج بھی چلتے رہے, جس میں سروس روڈ تھا, گرین بیلٹ تھا, جس میں یہ ٹرین ایک باندھا چوک سے لے کے شریف امینٹ تھا. دیکھیں میں نے اپنے بارہا دوستوں کو جو پی ٹی آئی سے ایفیلیٹڈ تھے, خود کے طور پہ انہیں میں نے کہا کہ یہ 2-3 چیزیں کمپلیٹ ہونی چاہیے. اس میں جس طرح آپ نے اسکول کا ذکر کیا, اس کو رن کرنا چاہیے. جس طرح یہ سیوریج پائپ لائن تھی, اس کو اس کے 2 سال میں اس کے 10-10 کروڑ کے لگ بھگ فنڈ آنا چاہیے. اب یہ کمپلیٹ ہو, یہ آپ کے لیے کریڈٹ ہوگا. میں اس سے بلا طاق رکھتے ہوئے کہ وہ کوئی بھی پارٹی کا آدمی وہ کرے گا, اس کو اس کے اچھے نتائج ملیں گے. ہم لوگوں نے جہاں تک تھا دیکھیں اس کو بنا بھی دیا اسکول کو, سیوریج پائپ لائن بھی اپنے ٹنڈور میں کمپلیٹ کروانے کی کوشش کی. میرے بھائی نے تو ایک دفعہ وہ بنیاد رکھ دی. ہاں جی, بنیاد پہ رکھ دی, اور ایک دفعہ اپنے آفیشلس کو یوز کر کے چیف سیکرٹری سے جو دوسرے دفعہ والا 8 کروڑ پہ تھا, ذاتی پرسنل ریکویسٹ پہ انہیں ایلوکیٹ کروایا, جس سے یہ راوی چوک تک وہ پائپ کمپلیٹ ہوئے. میرے خیال سے ہم لوگ وہ ذرا اتنی تنگ نظر سے نہیں دیکھتے. فلاحی منصوبے نہ وہ جو بھی حکومت کرے, جو بھی پارٹی کرے, علاقے کی فلاح کے لیے کرے. جس میں وہ چلڈرن ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں, وہ جو جگہ تھی اس کی ساری جو فرد وغیرہ تھیں, جو فائلز تھیں, وہ میں نے اپنے ہاتھ سے موو کی ہوئی. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ اسکول کے ساتھ وہاں پہ ہاسپٹل بن جائے, اسکول کے ساتھ وہاں کوئی اسپورٹس کا گراؤنڈ بن جائے, کیونکہ وہ گراؤنڈ جو تھا وہ پہلے اس کے لیے یہی جگہ ایلوکیٹ ہو رہی تھی. جب اسپورٹس کمپلیکس گجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں ہے, میں آپ کی ذرا ذہنشین کروں کہ اس کے لیے 9-10 کروڑ روپیہ فنڈ بھی رکھ دیا گیا تھا اینول ڈیولپمنٹ اسکیم میں, اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں ایک اسپورٹ کمپلیکس بنانا ہے. اس کے لیے بھی یہ جگہ کے جو فائل تھی میں نے ہی ریپرزینٹ کی تھی. اب اسے گکھڑ کی خوش قسمتی کہہ لیں, راہ والی کی بد قسمتی کہہ لیں, کہ ان کا کوئی ایک ریپرزینٹیٹیو بہت ہائی لیول کا وہاں پہ وزٹ کرنے آیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ جو ہے نا پتہ چلا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ایک اسپورٹس کمپلیکس بنانا ہے اور وہ ڈسٹرکٹ پورے میں کہیں بننا ہے, تو ہمارے پاس یہ نارمل اسکول والی جگہ ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں اس کی جگہ پہ پیش کرتے کہ یہاں پہ بنا دیا جائے. پھر وہ ذرا کوئی زیادہ ہائی لیول کا آدمی تھا, انہوں نے پھر وہ منصوبہ گکھڑ میں بنا دیا,
اور اب اگر یہ چلڈرن ہاسپٹل بن جائے یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہاں پہ کوئی کالج بن جائے، یہاں پہ کوئی یونیورسٹی بن جائے، ہم لوگ جو ہے نا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اب میرے خیال سے جو دوسرے دوست احباب تھے ان کی تھوڑی زیادہ ذمہ داری تھی، ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، راولی جتنے بھی 10 وارڈیں ہیں جی جو سیولر لوگ ہیں، جی فوجیوں کے لیے تو ایک سی ایم ایچ کا ہاسپٹل موجود ہے، جی ٹھیک، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ راولی کے یا گردو نواح کے جو گاؤں ہیں یہاں پہ کوئی بھی سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے۔ ایک ڈسپینسری موجود ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، جس کے اوپر ایک اس وقت تو جو ڈاکٹر ہے وہ ریگولر بھی نہیں ہے، کٹاپ بیس پہ لگی ہوئی ہے، اور لوگوں کو وہ فیسلٹی بھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ 24 گھنٹے ایک 10 یا 20 بیڈ کا ایک ہاسپٹل ہو کہ ایمرجنسی میں لوگ سٹی یا سی ایم ایچ، غریب آدمی تو سی ایم ایچ میں جا ہی نہیں سکتا، اور قریبی علاقے میں ایسا کوئی ہاسپٹل کنٹونمنٹ بورڈ کارڈ نہیں بنوا سکے پچھلے دنوں میں یا اس سے پہلے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں۔ یہ اس علاقے کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں آپ 12 دفعہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہوا، کام بہت ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے پھر لے جاتا ہوں کہ جو وہ جہاں پہ آپ نے اسکول کا ذکر کیا ہے وہ 12 ایکڑ صوبائی گورنمنٹ کے موجود ہے۔ یہ جو چلڈرن ہاسپٹل کا منصوبہ وہاں پہ چل رہا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ وہاں پہ تحصیل لیول کا 30 بیڈ کا ہاسپٹل ریکمینڈڈ تھا۔ انہوں نے پھر کہا کہ اگر یہ ریکمینڈ کر کے یہاں پہ بنانا ہے تو کیوں نہ چلڈرن ہاسپٹل بنا دیا جائے۔ وہ ٹنڈیور نہیں مل سکا، آگے سے وہ گورنمنٹ نہیں چل سکی، اس کی وجہ سے وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ جو کنٹونمنٹ کی آپ نے وہ ڈسپینسری کی بات کی ہے، میں آپ کو پھر دوبارہ کہوں کہ وہ بھی میرے گھر کا ہی فخر ہے کہ میرے والد کے ٹنڈیور میں وہ بنائی گئی تھی۔ ایون میرے والد نے یہاں پہ بٹالہ سولو کافی مشہور ایک دوائی ساز ادارہ تھا، وہاں سے وہ اپنی جیب سے لا کے بھی ادویات یہاں پہ فراہم شروع میں کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد رکھی، اس کی بلڈنگ بہت اچھی بنا دی گئی، اس کی لیبارٹریز بھی رن کر دی گئی تھی۔ یہ بات ان سے بارہا دفعہ چل رہی تھی کہ اسے کیوں نہ ایک ایمرجنسی ہاسپٹل کے تحت چلا دیا جائے جس کی کم از کم ایمرجنسی سروسز تو پرووائڈ ہو 24 آورس، اور 2-4 ڈاکٹرز اور اس کے عملہ موجود ہونا چاہیے 24 آورس۔ وہ ابھی زیر غور ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور دوستوں سے اور راہ والی کی عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس کو 24 آور کی سروسز پہ لے جائیں۔ اسے ایسے ویسا جنرل ہاسپٹل تو نہیں بنا سکتے، لیکن اس کے میں جو چھوٹی موٹی ایمرجنسی سروسز ہیں اس کو کم از کم 24 گھنٹے تک تو لے کے جایا جا سکے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کو اگر آپ لوگوں نے کامیابی تاکہ ایک سیوریج، ایک گرین بیلٹ اور یہ جو کنٹونمنٹ کا جو ہاسپٹل آپ کہتے ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کی ایمرجنسی سروسز کو 24 آور ہو پائے۔ جی، آج جو میرے مہمان ہیں چودھری کاشف حفیظ صاحب جو ہارٹ اٹیک کے آج میرے ساتھ ہیں، تو ان سے بات چیت کا سلسلہ یہ ہو جائے گا۔ جی ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ اٹیک کے مہمان ہیں چودھری کاشف حفیظ ہیں جو وارڈ نمبر 5 سے پریشر کوکر کے مثال پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جی چودھری صاحب، اگر 12 ستمبر کو وارڈ نمبر 5 کے لوگ آپ کو اپنا نمائندہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، تو کیا وہ کون سے ترجیحات ہیں جن پہ آپ سب سے پہلے کام کرنا چاہیں گے؟ جی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ جتنی لوگ محنت کر رہے ہیں، جتنی محبت کر رہے ہیں، 12 ستمبر بڑا قریب ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ اگر اللہ نے مہربانی فرمائی تھی تو لوگوں کے لیے ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدمات پیش کرنے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہیں۔ میری جو ترجیحات ہیں آپ کے ساتھ تفصیلی باتیں ہو گئی۔ ایک تو کنٹونمنٹ اور پبلک کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کم کرنا،
جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے آفیسرز کو لوگوں میں ریپرزینٹ کروانا. میں کوشش کروں گا کہ وہ گلی محلے میں آ کے کھڑے ہو کے ان کے مسائل سنیں. یا وہ گلی محلے میں آ کے کھڑے ہو کر ان کے مسائل سنیں گے, کوئی 10 لوگ جو ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, کوئی 2 4 5 لوگ ان کے ساتھ ان کے اعتماد کا اظہار بھی کریں گے. یا کوئی آفیسر آ کے کسی گلی محلے میں کھڑا ہوگا تو اس کا سروسز بھی بہتر دے سکے گا. اس کو اندازہ ہوگا کہ میں کون سا کام کیسے کروں, یہ انہوں نے جس چیز کے لیے مجھے بلایا ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. ان کا نچلا عملہ جو ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا, پھر ان کا گیپ آپس میں کم ہوگا. یہ میری سب سے پہلی ترجیح ہے. جو دوسرے مسائل ہیں ان کے, جس میں سیوریج ہے اور جس میں یہ گرین بیلٹس ہیں اور لوگوں کی جو وہاں پہ آنے جانے کے مسائل ہیں, ان کا کاؤنٹر اب میں پھر آپ کہیں کہ میرے بڑے بھائی نے پتہ نہیں کیا کیا اور نہیں کیا. سی پی کیئر کا کاؤنٹر بھی باہر موجود ہے, ہسٹری میں پہلی دفعہ باہر آئے. اس کے بعد نیشنل بینک میں ان کا اکاؤنٹ بھی موجود ہے. اب سب لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اندر جانا نہیں پڑتا, اس کے لیے ویسے ہم لوگ حاضر ہیں. کوشش کریں گے کہ وہ جو کاؤنٹر ہے اس کو اور وسیع بنایا جائے. ایک سپرنٹینڈنٹ لیول کا آدمی جو ہے اس کاؤنٹر کو ہینڈل کرے تاکہ پبلک ان سے اپنے مسائل جا کے شیئر کر سکے. اور کوشش کریں گے کہ کنٹونمنٹ اپنے سروسز کو بہتر کرے اور لوگوں کی تحریر تک پہنچائے. اور آفیسرز جو ہیں وہ کھڑے ہو کے لوگوں کے مسائل سنیں, لوگ ان کو اپنی بات بتائیں, سنائیں. ہمیں جب انہوں نے نمائندہ بنایا تو ہمارا یہ حق بنتا ہے اور اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کنٹونمنٹ کے افسران کو پبلک کے درمیان لے کر آئیں اور وہ پبلک کے مسائل سنیں اور ہمارے ساتھ مل جل کے اس کا حل کریں. 12 تاریخ کو جو ڈے ہے اس دن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن اس دفعہ پارٹی نشان پہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال میں لوگ پیسے کی سیاست بھی کر رہے ہیں, ووٹ خرید و فروخت بھی ہو رہا ہے, آپ کی وارڈ میں بھی ہو رہا ہے, دوسری وارڈوں میں بھی ہو رہا ہے. کچھ لوگ جن کا سیاست سے دور دور کوئی واسطہ نہیں ہے, شوقیہ طور پر سیاست میں آئے اور دوستوں کے کچھ خاص ایجنڈے پہ اس وقت خرید و فروخت. کیا اس سے آنے والے انتخابات میں یا سیاسی معاملات میں سیاسی ورکر کو پریشانی نہیں ہے؟ سردار صاحب, آپ نے 2 سوال کیے ہیں. ایک تو شوقیہ سیاستدانوں کا, ان کا سیاست سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ کسی بھی پروفیشن میں جائیں گے, اگر شوقیہ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. دوسری بات, میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کو ڈسکس کرنا ہی پولیٹیشین جو بیسک پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں پولیٹیکل ورکر کے لیے, اس سے بڑی امبیرسمنٹ کیا ہے. پیسے, اخراجات, ساری چیزیں, اس کے بغیر یہ کام نہیں چلتا. ہمارا کلچر, ہمارے یہاں پہ میزبانی بھی بہترین کرنے کا کلچر ہے. الیکشنز میں پیسے بھی لگتے ہیں لیکن ان کی تشہیر نہیں کی جاتی. لوگوں کی فلاح کے منصوبے پہ ہمیشہ بندے, اور ہم لوگ تو ہمیشہ پیسے لگاتے ہیں. کسی بھی ویلفیئر کا کام آپ پوری راہ والی میں اٹھا کے دیکھتے ہیں, چاہے میرے 1 روپے کی اس میں کنٹریبیوشن ہوگی میرے خاندان کی یا 10 روپے کی, کوئی بھی ایسا فلاحی منصوبہ نہیں ہے جس میں ہمارے خاندان نے اپنی بساط کے مطابق اس میں کردار ادا نہ کیا. لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ المیہ بن گیا ہے, یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. آپ کے, میرے اور سب کے, یہ صرف میرا کاشف کا اور آپ کی ذمہ داری نہیں, یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کا بہت قیمتی ووٹ ہوتا ہے. آپ نے 99% لوگوں نے بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی نیگیٹو سوچ کے, بغیر کسی ایک چائے کے پیالی کے روادار ہونے کے بغیر آپ نے جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا. یہ 1% طبقہ جو ووٹرز میں شاید کوئی موجود ہوتا ہے, یہاں جو شوقیہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں, یہ ان کا سارا عمل ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو رد کریں تاکہ وہ آنے والے الیکشنز میں, آنے والے ادوار میں ایسے لوگ خود بخود ان چیزوں سے باہر رہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے کے بل بوتے پہ الیکشن اور سیاست کی جا سکتی ہے, میرے خیال سے وہ خواب خرگوش میں ایسی بات نہیں ہے. لوگ بڑے باشعور ہیں. جو میرا وقت والا حلقہ ہے اس میں تو بہت زیادہ پولیٹیکل سوچ وچار والے لوگ ہیں, اور بیسیکلی
پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں، بڑے ورکرز ہیں اور بڑی آگے والی سوچ رکھتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، وہ تو ضرور اس چیزوں کو ردیں گے اور ایسے لوگوں کو سخت جواب دیں گے، کسی بھی طور پر ان چیزوں کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ 12 سپتمبر کا الیکشن ہے، یہ ذاتی شخصیات کی خدمات کا الیکشن ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کو جو سب سے پہلے 12 سپتمبر کو کسی حلقے کی آواز آئے گی، وہ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ 5 نمبر وارڈ میں آپ کے اس بھائی کی، اس خادم کی آپ کو سب سے پہلے آواز آئے گی کہ کاشف حفیظ کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، لوگوں کی محنت سے سرخرو کیا، دوستوں کی دعاؤں سے سرخرو کیا، اور کوشش کریں گے ہم لوگ ان کو مایوس نہ کریں۔ راو علی شریف فارم کا دو گرینہ مسائل جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، ایک وہاں پہ صاف پانی کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے بڑا میجر مسئلہ ہے، دوسرا وہاں پہ قبرستان کے حوالے سے کہ ایک قبر اگر کوئی غریب آدمی مر جائے تو اسے 25,000 روپیہ بٹورے جاتے ہیں، اور اس کی قبر اتنی دیر تک کھودی نہیں دی جا سکتی کہ ہم 25,000 پے نہ کریں، اور یہ جگہ کی کمی کی وجہ سے یہ معاملات ہیں، کچھ لوگ اس کے اوپر کافی عرصے سے قابض ہیں اس معاملات کے، اس حوالے سے بھی آپ سے کسی نے کوئی ڈسکس کی ہے؟ جی یہ ڈسکشن الیکشن سے پہلے بھی ہوتی رہی، تب میری اتنی ذرا ادھر مداخلت نہیں تھی کیونکہ میں وارڈ ہمارا علیحدہ تھا، سیپریٹ تھا، لیکن لوگ ہمارے سے کیونکہ بڑے والدین سے لے کے بھائیوں تک آج دن تک ان سے تعلق کوئی 60-70 سال پر محیط ہے۔ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن اس کو اس طرح ریپرزینٹ نہیں کیا جا رہا، غلط بیانی بھی کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ غریب لوگوں سے انہوں نے کچھ پیسے یا فیس رکھی ہوئی ہے، ادھر نہ کچھ 2, 3, 4 ایسے قبیلے آباد ہیں جو وہاں پہ پرماننٹ رہائشی نہیں تھے۔ جو شریف قوم والے لوگ ہیں سارے، انہوں نے اپنے طور پر، ہم لوگوں نے بھی بیچ میں کنٹریبیوشن کیا تھا، انہوں نے ساروں نے خود کی ایفرٹ پہ وہ زمین خریدی۔ وہ جو رینٹ پہ لوگ ہوتے ہیں یا کوئی جو باہر سے یہاں پہ آباد ہیں، کیونکہ انہوں نے اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا کیا ہوا، اس میں انہوں نے کچھ پیسے اور فیسز رکھی ہوئی تھی کہ اگر وہ لوگ اپنے خاندان کی یہ فیس ادا کرتے تو انہیں بالکل وہی سہولت دی جائے گی جو اس میں بھی ایک بڑا طویل سی گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک فلاح کا اور اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، اس کو میرے خیال سے یہاں پہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے۔ کوشش کروں گا کہ یہ والا مسئلہ میرے الیکشن کے جیتنے کے بعد انہیں پیش نہیں آئے گا، آپ ان کے سامنے آپ کو پیش کر دیں گے کہ یا وہ کاشف نے وہ مسئلہ حل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ دوسری بات جو آتی ہے جب صاف پینے کے پانی کا 3-4 تو فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ جب ممتاز صاحب ایم پی تھے شاید اس دور میں، ہم لوگوں نے وہاں پہ لکھوائے تھے، پھر کنٹونمنٹ نے بھی 1-2 جگہ پہ، ایک جگہ پہ تو پھر میرے بھائی جائے وائس پریزیڈنٹ تھا تب بھی لکھوایا۔ 5-6 فلٹر پلانٹ وہاں موجود ہیں۔ ہماری کوشش ہے انہیں کہ RO پلانٹس کر دیا جائے۔ اب کیونکہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہم سارے پلانٹس کو کوشش کریں گے کہ RO پلانٹ سے شفٹ کر دیا جائے، اور کوشش کریں گے کہ ان کا معیار بہت بہتر ہو تاکہ لوگوں کو جو پانی صاف مل سکے وہ ان کی صحت کے عین مطابق ہو، اور یہ جو فلٹر پلانٹس ہیں ان کو بھی RO پلانٹ پہ شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک جامع پلان بھی موجود ہے واٹر سپلائی کا، لیکن وہ ساری راہ والی کے جتنے ممبرز منتخب ہوں گے شاید ان کا مشترکہ وہ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اگر وہ سارے اس چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک واٹر سپلائی کا بہترین منصوبہ ہونا چاہیے، تو ہم اپنا بڑھ چڑھ کر اس میں کردار ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر ان ساروں کا اتفاق ہو گیا اور وہ ہو سکتا ہوا کام تو وہ ضرور ہوگا۔ آخر پہ 12 ستمبر کے حوالے سے وارڈ نمبر 5 کے جتنے بھی آپ کے ووٹر ہیں یا کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر جتنے بھی لوگ اس دفعہ الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے، ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ میرے کیمرے کے ساتھ سے دے سکتے ہیں؟ کوئی خاص پیغام تو نہیں، وہ آپ اور میرے سے زیادہ باشعور لوگ ہیں آج کل، ہر گلی محلے میں، ہر ڈرائنگ روم میں، ہر کچن میں پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے۔ لوکل پالیٹکس جو ہے نیشنل پالیٹکس سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، یہ اٹینڈنس کی پالیٹکس ہے کہ آپ جس کو نمائندہ چن رہے ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہے کہ نہیں ہے۔
جس کو آپ نمائندہ بنا رہے ہیں وہ آپ کی ریپرزینٹیشن وہاں بہتر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. آپ جس کو نمائندہ بنا رہے ہیں اس کو اگر آپ اپنی ذاتی کوئی بات بتا رہے ہیں تو وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا, آپ کے دکھ درد میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. میرے خیال سے جتنے بھی یہ باشعور ووٹر یہاں پہ موجود ہیں, کنٹونمنٹ میں موجود ہیں, ان کے مختلف حلقوں میں لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے آپ, قابل احترام ہیں سارے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑا سوچ بچار کر کے کسی مسلط کا شکار ہوئے بغیر وہ 12 تاریخ کو اس شخص کو ووٹ دیں جو اس قابل ہے, جو اس کا حق بنتا ہے, جو اس میرٹس پہ آتا ہے, آپ کا بہترین نمائندہ بن سکتا ہے. اور کوشش کریں کہ یہ 10, 12, 15, 20 دن یا 5 دن اب رہ گئے ہیں یا تھوڑے دن رہ گئے ہیں, کسی میرٹ پہ کمپرومائز مت کریں, تاکہ اگر آپ آج میرٹ پہ کمپرومائز کر جائیں گے پھر آپ گلا نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنا چناؤ بہتر کیا, اچھا نمائندہ کنٹونمنٹ میں بھیجا تو بہترین کام آپ کو ملے گا. اگر فرض کریں آپ لوگوں نے کوئی ایسی چوائس کر لی تو پھر آپ کو 5 سال دوبارہ اس خمیازے سے گزرنا پڑے گا. یہی میرا پیغام ہے, اور میں اپنے دوستوں, بھائیوں اور ووٹرز جو ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ 12 سپٹمبر کو پریشر کوکر پر مہر لگا کے اپنی فلاح, اپنی ڈیولپمنٹ, اپنی بہبود کو ووٹ دیں. اچھا چوئی صاحب, آخری سوال جو میرا, کیونکہ آپ ایک اسپورٹ مین بھی رہے ہیں, کرکٹر کا ایک بڑا نام بھی رہے ہیں آپ علاقے میں, بڑی خوبصورت کرکٹ کھیلی آپ نے, لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے کچھ ایریے ہمارے ہیں, یہاں کے لیے اسپورٹس گراؤنڈ نہیں ہمیں مہیا ہو سکا. نوجوانوں کا یہ ہے کہ اگر کاشف حفیظ اس دفعہ انتخابات میں جیتتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک اسپورٹ گراؤنڈ ضرور لے کے ہمیں دے گا. تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے یا؟ تو یہاں پہ آپ کو سردار صاحب ایک بات بتاؤں, چند دن پہلے نا یہ چہار باغ ایک ریسٹورینٹ ہے, وہاں پہ ایک میٹنگ انہوں نے کال کی سارے اسپورٹس مین. وہاں پہ ہم لوگوں کا یہ ڈیسیژن ہوا کہ ہم لوگ یہ الیکشن کو 12 تاریخ کو گزار کے ایک اچھا سا ہائی ٹی کا انتظام کریں گے, کیونکہ یہاں پہ جو سرکاری جگہ ہے, ایک تو وہ جہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل کی لوکیشن ہے, اور نیم سرکاری ہے شوگر مل کی جگہ موجود ہے, لیکن یہ آن کاسٹ خریدنی پڑے گی گورنمنٹ کو. اٹس مین کہ گورنمنٹ کی صرف جگہ وہ والی جہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل ہے ہمارے راولی میں اتنی بڑی ہے کہ وہ گراؤنڈ کے طور پہ استعمال ہو سکے. میں نے ان کو ایک جو مشورہ دیا تھا, میں نے کہا وہاں پہ ہم لوگ ایک سیمینار رکھیں گے, سیمینار میں ہم کنٹونمنٹ کے ایگزیکٹو اور اسٹیشن کمانڈر کو کال کریں گے, وہاں ہم ڈی سی او اور کمشنر کو کال کریں گے. ہم لوگ جو فل فور اس کا حل ہو سکتا ہے گراؤنڈ کا, انہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس یہ 2 لوکیشنز موجود ہیں, آپ لوگ یہ ہمیں ٹیمپرری طور پہ الاٹ کر دیں ایز اے پلے گراؤنڈس. اور ان سے سیکنڈ بات یہ کریں گے, اگر وہ سارے لوگ متفق ہو جائیں اس چیزوں کو دینے کے, کہ ہم لوگ جتنے علاقے کے لوگ جو اس پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, گراؤنڈس کو مینٹین کرنے کی حد تک, ایسا کوئی کنسٹرکشن نہیں کریں گے ہم, لیکن گراؤنڈز مینٹین ہو جائیں گی جس طرح فٹ بال, کرکٹ, ہاکی وغیرہ کی, جس طرح باسکٹ بال کی. وہ ہم لوگ سارے اپنی اپنی وسعت کے مطابق جو ریپرزینٹیشن کرنے والے لوگ ہیں وہ سیلف فائنانس کے اوپر وہ گراؤنڈس کو مینٹین کریں گے. صرف ہم ان لوگوں سے یہی چاہتے ہیں, ڈی سی او صاحب سے اور کمشنر صاحب سے, کینٹ ایگزیکٹو سے, کہ وہ ہمیں یہ فیور دے دیں کہ انہیں ٹیمپرری طور پر ایز اے گراؤنڈ ڈکلیئر کروا دیں. جب کبھی انہیں وہ چیز چاہیے ہو, یا کبھی اس کو استعمال کرنا ہو, یا نیا کوئی پروجیکٹ لگانا ہو, تو ہمارے سے انڈر ٹیکنگ لے لیں, ہم لوگ وہ ان کو ویسے ہی جتنے دیر تک اسپورٹس گراؤنڈ کے لیے کوئی جگہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیمپرری طور پہ یہ حل ہے. اور کوشش کریں گے کہ یہ الیکشن کے فوراً بعد 2 سے باپ سارے انہوں نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے, وہ اس کی کمپین بھی کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن کے فوراً بعد, جیسے راولی میں ڈگری کالج کی ہاں جی کمپین ہوئی تھی وہ بنا ڈگری کالج, اسی طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے, لیکن کس چیز کی بنیاد رکھیں گے, لاجک پیش کریں گے, وہاں پہ اچھی ریپرزینٹیشن کریں گے, تو ہو سکتا ہے جو ہمیں وہ ہم ٹیمپرری طور پہ سوچ رہے ہیں وہ پرماننٹ ہی ہو. جی بہت شکریہ چوئی صاحب, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں ہمارے ناظرین کے لیے ہمیں ٹائم دیا, تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی ناظرین, آج جو میرے مہمان ہیں
वो चौधरी कासिम अफीस साहब थे, जो वार्ड नंबर 5 से प्रेशर कुकर के निशान पे इलेक्शन निकाले रहे। और 12 सितंबर को इलेक्शन डे है और उनका यही कहना है कि 12 सितंबर को प्रेशर कुकर के निशान पे आकर मोहर लगाएं और मुझे कामयाब करें। मेरी कामयाबी इस इलाके की फलाह बहबूद, तमीर और तरक्की के लिए अहम रोल अदा करेगी और हमेशा से मेरा कबीला, मेरा ख़ानदान इस इलाके की फलाह बहबूद, खिदमत खलक के काम में पेश रहा। तो मैं भी उसी तरह अपने आबा व अजदाद के उसी सिलसिले को हमेशा जारी और सारी रखूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।